बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कोर्स हमने कंटिन्यू किया हुआ है। इस सिलसिले का आज का जो लेक्चर है ये एथिक्स एंड सोशल मीडिया इसके ऊपर है। एथिक्स मीन स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स मीन स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग। Why ethics? Technology advances faster than ethical values, morals, and especially laws. Discussion between relevant parties needed. Ethicists, professionals, intelligentsia, organizations, representative politicians, media, normal people, etc. Law and morals do not always meet. एथिक्स की ज़रूरत क्या है? अब इसमें देखें, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ये एथिकल वैल्यूज से बहुत तेज़ है। यानी उस तरीके से एथिकल वैल्यूज़ पे इंसानों ने काम नहीं किया जितने स्पीड से टेक्नोलॉजी जो सी वो एडवांसमेंट्स की तरफ जारी है। और ये अखलाकियात से भी स्पीड ज़्यादा है टेक्नोलॉजी की, और कानून से तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। डेली आप न्यूज़ में देखते होंगे कि फ़लाँ जौन सा वो क्राइम हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल साइबर क्राइम की अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो उसके मतलब अभी तक कानून ही मौजूद नहीं। या जैसे आप देखते हैं कि असम्बली में बहुत सारे कानून जौन से हैं वो पास होते रहते हैं, क्योंकि नए कवानीन की ज़रूरत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रही हैं नए कवानीन की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसी तरीके से क्योंकि अब हर चीज़ जो सी वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है, जो डेटा पहले फाइल्स की शक्ल में मौजूद था अब वो डेटाबेसेस में जाके स्टोर हो रहा है। और सोशल मीडिया का अपना इम्पैक्ट है, वो भी मैदान में आ चुका है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कौम के मामार हैं, जो कौम के बारे में सोचने वाले लोग हैं, या वो जनरेशन जो एक्चुअली नॉलेज के मतलब काम कर रही है, इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो नुमाइंदे हैं, जो सियासतदान हैं और आम लोग, इनसे जो एक प्लेटफॉर्म बनता है वहाँ पे फिर एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि राइट और रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। मोटिवेशन बिहाइंड द सीन क्या है? वैक्यूम ऑफ रूल्स ऑफ द फील्ड डिराइव फ्रॉम ओल्ड रूल्स, देयर आरंट एनी रूल्स और दे आरंट फॉलोड। तो ये आपको पता है जो कवानीन है वो कवानीन से बनते हैं, और या तो कवानीन रूल्स बिल्कुल नहीं हैं, या अगर हैं तो लोग उनको फॉलो नहीं करते। तो एक तो ये बात है कि हमें ये स्टडी क्यों करनी चाहिए। उसके अलावा फिर कंसेप्चुअल मॉडल्स है। कंसेप्चुअल मॉडल्स इज़ अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कैसी है कि कंसेप्चुअल मॉडल इज़ अ प्रोग्राम, अ सर्विस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आइडिया और ए प्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया। तो जो कंसेप्चुअल मॉडल्स की प्रॉब्लम है ये भी बहुत बड़ी है कि जो कुछ नेट के ऊपर पड़ा आप देखते हैं, यूट्यूब की वीडियोस जो आप देखते हैं, जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो लोग अपना स्टेटस लगाते हैं, हर बंदे का अपना व्यू पॉइंट है, और उसमें से सही और गलत को सेपरेट करना ये बहुत बड़ा काम है, और आपको बहुत इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। इसी तरह सोशल यूज़, एनवायरनमेंट, आईसीटी, आर्टिफैक्ट्स आर सेल्डम प्राइवेट अफेयर्स एनीमोर। तो जब से कंप्यूटराइजेशन का आगाज़ हुआ, स्पेशली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, अब जो हमारी प्राइवेसी है ये अब प्राइवेसी नहीं रही, हम पब्लिक हो चुके हैं।
پبلک ہم کیسے ہو چکے ہیں کہ ہمارا جتنا ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا پبلک پڑا ہے. آپ کی جتنی کالز کا ریکارڈ ہے یا آپ کے جو میسیجز ہیں وہ سارے کے سارے جو کیریئرز ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کیریئرز ہیں، ان کے کمپیوٹرز میں پڑے ہیں، اور ان کے امپلائیز جو ان سے ہیں ان کی وہاں پہ اس کی ایزیلی ایکسیس ہے. وہ کسی کو بھی وہ ڈیٹا جو سا وہ سیل کر دیتے ہیں. تو سوشل یوز انوائرمنٹ جو سی اس میں پرائیویٹ افیئرز جو سے وہ پرائیویٹ نہیں رہے. نیو کویسچنز کیا ہے؟ نیو ایریا اولڈ کویسچنز آر نیو ایریاز ود نیو کویسچنز. Does the medium bring new ethical questions to bear? Is there something fundamentally different about ICT compared to other things? تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے، آپ کا جو ڈیٹا ہے، فار ایگزامپل آپ نے اگر موبلنک یا یو فون کی ایک سم لی ہے، آپ کی پرائیویسی تو فارغ ہوگی. آپ جتنی کالز کر رہے ہیں کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے. ایجنسیز کے علاوہ چلیں ایجنسیز کی تو ضرورت ہے کہ وہ ہماری کالز جو سی وہ سنیں، لیکن جو پرائیویٹ لوگ ہیں، جو ہیکرز ہیں فار ایگزامپل، یا وہ لوگ جو ایسے ڈیٹا کو مینیج کرتے ہیں، اس کا بیک اپ لیتے ہیں، وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آگے پھر ایتھکس کی بہت ویلیو ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہم لوگوں کو ٹرینڈ کر کے ان کو یہ سمجھا کر ان کو یہ علم دے کر جو سا وہ سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں. ایتھکس، اپلائیڈ ایتھکس اینڈ مورلز. اب ایتھکس، اپلائیڈ ایتھکس وہ جس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اور مورلز. ایتھکس از دی اسٹڈی آف مورلز. مورلز آر دی رائٹ اور گڈ ہیبٹس وچ پیپل ہیو ان سوسائٹی. اب جو ایتھکس ہے یہ کیا ہے؟ یہ مورلز کی اسٹڈی ہے. اور مورلز کیا ہے؟ رائٹ اور گڈ ہیبٹس جو لوگوں میں ہوتی ہیں یا سوسائٹی میں ہیں، ان کو ہم مورلز کے نام سے کال کرتے ہیں. اپلائیڈ ایتھکس ٹرائز ٹو کلیریفائی دا کویسچنز آف ایتھکس سو دیٹ دے کین بی ڈسکسڈ. اور اپلائیڈ ایتھکس میں ہم وہ چیزیں لیں گے جن کو ہم امپلیمنٹ کر کے سوسائٹی کو بہتر کر سکیں. پروفیشنل ایتھکس ود ان اے فیلڈ، جس طرح آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی پروفیشنل ایتھکس جو سی وہ ڈفرینٹ ہوں گی، جس کو ہم نے پیچھے کے اسٹڈیز کی شکل میں دیکھا بھی. ایتھکس ہیو بین اینڈ آر اسٹل یوز ٹو فارمولیٹ پالیسیز ان سوسائٹیز. اور جب بھی کوئی نئی پالیسی بنتی ہے تو اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ اپنے ویو پوائنٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹی وی چینلز ہیں، پریس ہے، وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں وہ بتاتی ہیں. اس کے علاوہ جو سینئر قانون دان ہیں وہ بتاتے ہیں. پھر جا کر کہیں ایک پالیسی جو سی وہ فارمولیٹ ہوتی ہے کسی سوسائٹی کے لیے. تو ایتھکس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اسپیشلی پاکستان جیسے اسلامک کنٹری میں تو اسلام کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. دی ایمز آف ایتھکس، دی گڈ آف دی پیپل. سمپل ایک ایم ہے، گڈ آف دی پیپل. گڈ آف دی پیپل، لوگوں کا بھلا ہو بس. ٹو انڈرسٹینڈ وٹ اٹ وڈ بی، میٹا ایتھکس کہیں گے اس کو. ٹو بلڈ اے سسٹم ٹو سالو ہاؤ ٹو گیٹ دیئر. To apply these systems to actual questions coherently and consistently, and to aid us in our moral problems, and to give descriptions of what ethical positions people hold. تو یہ چار چیزیں ہم دیکھیں گے. To understand what it would be, to build a system, to solve how to get there, to apply the system. یعنی پہلے انڈرسٹینڈ کرنا، پھر سسٹم بلڈ کرنا، پھر اس کو اپلائی کرنا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ٹو ایڈ اس ان آر مورل پرابلمز اینڈ ٹو گیو ڈسکرپشن آف واٹ ایتھیکل پوزیشنز پیپل ہولڈ. پھر اس کے بعد اس کا سروے. تو چار چیزیں آپ نے دیکھی. انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بلڈ کیا، پھر اپلائی کیا، اور پھر اس کی فیڈ بیک لی.
کہ لوگ کس طریقے سے اس کو رسپانس کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرنا دوبارہ. Some ethical theories and their applications. وچو ایتھکس اور ٹرسٹ کی اگر آپ بات کریں، بہت ہسٹری میں اس کا نام ہے، ایشینٹ ورلڈ سے بلونگ کرتا تھا. مورل کریکٹر آف اے پرسن، پروفیشنل ایتھکس بنتی ہیں اس سے، اور ایتھکس آف فرینڈشپ، جیسے آن لائن فرینڈشپ بھی آپ کی جون سی وہ آج کل بہت زیادہ ہے، بلکہ موسٹلی آپ لوگ جون سے وہ آن لائن ہی فرینڈس بناتے ہیں. ٹیلورس این الٹیمیٹ ایم اور پروجیکٹ ان دی میننگ آف لائف ڈیفائن کیے اس نے. اور اسی طرح یونیلیٹرینزم اور کانسیکوینٹلزم، یہ میل بینتن تھے جنہوں نے کہا کہ دی گریٹسٹ اماؤنٹ آف گڈ فار دی گریٹسٹ اماؤنٹ آف پیپل، یعنی جو اچھائی ہے اس کا سب سے زیادہ حصہ انسانیت کو ملنا چاہیے. دی گریٹسٹ اماؤنٹ آف گڈ فار دی گریٹسٹ اماؤنٹ آف پیپل. اسی طریقے سے ڈیونٹولوجی، ڈیوٹی ایتھکس کی بات کی کینٹ رالز نے. وی ہیو ڈیوٹیز ٹو ادرس. انسان اکیلا پیدا نہیں ہوا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ اس زمین پر آئے. تو اگر ہم اکیلے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہماری ڈیوٹیز ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نیور ٹریٹ another person merely as means but always as an end in themselves. تو اس میں ذہن میں رکھیں کہ کسی انسان کو ہم نے صرف کام نکالنے کے لیے یوز نہیں کرنا کہ ہمارا کام نکلا اور ہم نے اس کو ٹوائلٹ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا اور پھینک دیا. یونیورسل مورل لا، اس کی اپنی اہمیت ہے، قانون فطرت ہے، وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ والنٹری ایکشن، جس میں بہت سے لوگ آگے آتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سسٹم کو بہتر کیا جا سکے. رائٹس بیسڈ تھیوریز بھی ہیں لاء اور رولز کی، جس میں کلاسک لبرلزم. اسی طریقے سے اگر آپ کمیونٹزم کی بات کریں، سوشلزم کی بات کریں، سوشل ڈیموکریسی کی بات کریں، تو یہ رائٹ بیسڈ تھیوریز ہیں کہ انسان کا حق کیا ہے، ہمارا سوسائٹی میں کیا حق ہے، اس کی بیس پہ ہم جو سا وہ ایتھیکل لاز جو سے وہ بناتے ہیں. سوشل میڈیا ایگزامپل آف ایشوز کی بات کریں تو ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ پرائیویسی ہے، پرائیویسی، پراپرٹی ہے، ٹیچنگ میں اس کا عمل دخل، فرینڈشپ ایکسیٹرا. پرائیویسی کویسچنز ڈفرینٹ ٹو ٹریڈیشنل ایشوز. اب یہ دیکھیں پرائیویسی مین ایک فار ایگزامپل بندہ کمرے میں بیٹھا ہے، ڈور اس کا لاک ہے، ونڈوز کے سامنے گرٹن ہے، اور وہ کوئی کام کرتا ہے، اور ایک شخص واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ اپنے فرینڈ سے وہ ڈسکشن کر رہا ہے، کوئی چیٹ کر رہا ہے، کوئی پرائیویسی اپنی وہ بات کر رہا ہے. تو اب یہ دونوں پبلک ہیں، یعنی جو روم میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنی ہے امریکہ، یورپ، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے روڈ پہ بیٹھ کے بات کی. forgive and forget does not exist anymore. اور جو پہلے کا قانون تھا نا کہ معاف کر دیں اور آگے بڑھتے جائیں، وہ اب کام نہیں کرتا. اب لوگ بلیک میل کرتے ہیں، وہ آپ کو جو سا وہ پیسے کے لیے بلیک میل کرتے ہیں، آپ کو چیلنجز کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے. What was once online can be found always. اور یہ ایک سب سے بڑی مصیبت کہ جو آپ نے ایک دفعہ ڈیٹا اپنا پبلش کر دیا، فار ایگزامپل اگر آپ نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو جو سی وہ اپلوڈ کر دی، 2 دن بعد آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، لیکن اس کی ہزاروں لاکھوں کاپیز لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوں گی. تو اس لیے what was once online can be found always. وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ اس کی کاپی پھر دوبارہ مل ہی جائے گی. Obligation to protect the future privacy interests of children, teens. یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. اب سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ زیادہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں
وہ اس میں ٹینس یا بچے ہی جو سے وہ انوالو ہیں، تو پھر ہماری ڈیوٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے سٹوڈنٹس اینڈ افیکٹس ریزیڈنس آف دی سنگر. اب یہ کنسیپٹ یوز ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے یعنی کوشش جو ہماری الٹیمیٹ وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم سوسائٹی کے لیے کام کریں. اور جب آپ کے پاس اتنے چیلنجز ہوں کہ آپ کو جو فارگیٹ کرنے کا جو رواج ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لوگ بھولتے نہیں ہیں باتوں کو، معافی تو ہے ہی نہیں، اور آپ کی ویڈیوز کی جو کاپیز بنتی ہیں یہ بڑے چیلنجنگ جو ان سے وہ آرٹیفیکٹس ہیں. کنسیپٹ آف پرائیویسی چینجنگ کیسے؟ ایوری ون میکس مسٹیکس، نو ون از ایکسپیکٹڈ ٹو بی پرفیکٹ. یہ تو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اسٹارٹ ہوا کہ ہر بندہ غلطی کرے گا، کسی کو ہم پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات جو ان سی وہ پرفیکٹ ہے. سنس وٹ ون ہیز ڈن از آلویز اویلیبل، ون از ایکسپیکٹڈ ٹو آلویز بی سیم. اور اس میں دیکھیں کہ انسان غلطی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سدھار بھی لیتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے، لیکن لوگ نہیں بھولتے. ہم ان کو ان کے پرانے ایکشن کی بیس پہ وہ یہ تو فلاں بندہ تھا، ایون کہ اگر کسی نے ریلیجن چینج کر لیا ہے ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں وہ یہ دیکھو یہ پہلے کرسچین تھا، تو سارے پہلے کرسچین ہی تھے. اس کے بعد اسلام آیا، لوگ اسلام کی طرف چلے گئے، جو نان بلیورس سے وہ کرسچینٹی پہ جو ان سا وہ قائم رہے، تو ان کو بھی دعوت دینی چاہیے. سنس وٹ ون ہیز ڈن از آلویز اویلیبل، ون از ایکسپیکٹڈ ٹو آلویز بی سیم. تو یہ بات غلط ہے، انسان اپنے آپ میں جدت لے کے آتا ہے، لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لیتے ہیں. اگر دیکھیں، اگر آپ کو کسی شخص کی اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ ترقی کر گیا، امیر ہو گیا، تو میں بھی اس نے اپنے آپ کو کچھ اپنی ہیبٹس کو بھی چینج کیا ہو، تو اس لیے ہمیشہ ویسا ہی پرسیو نہ کریں جیسا آپ نے اس کو پہلے دن دیکھا. ایکسپیکٹیشنز آف آن لائن پرائیویسی کین بی ایکسپیکٹ ٹو ناٹ بی نون. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ میں آن لائن بھی ہوں اور مجھے کوئی پہچانے بھی نہ. رائٹنگ ٹو IRC، ادر چیٹ، بلیٹن بورڈ اور بلاگ، نیوز پیپر، کامنٹس سیکشنز ایکسپیکٹنگ ٹو بی انانیمس. پاسبل تو ہے. IRC انٹرنیٹ ریلے چیٹ، یہ ایک میکنزم ہے جس کے ذریعے آپ چیٹ کرتے ہیں. IRC انٹرنیٹ ریلے چیٹ. تو دیکھیں آپ وہاں پہ انونیمس ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے جو IP ایڈریسز ہیں وہ ٹریس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے کمپیوٹر کی ایکٹیویٹیز جو سی وہ کوکیز کی مدد سے ٹریس ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ہم یہ کہتے ہیں کین وی ایکسپیکٹ ٹو ناٹ بی نون، تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارا پتہ چل ہی جانا ہے کہ ہم کون ہیں. Is a nick with no identifying information some sort of guarantee for anonymity. تو یہ تو آپ اگر آپ فار ایگزامپل آن لائن ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کہ کوئی آپ کو ٹریس نہیں کر سکے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے سامنے آپ کے گھر کا ٹیلی فون نمبر تک ہوگا جس پہ آپ نے انٹرنیٹ کنیکشن لیا ہوا ہے، اور میں بھی وہاں سے آپ کا CNI سے نکال کے PTA کے تھرو اس CNI پہ جتنی سمز ہیں وہ نکال کے، اور ان میں سے جو لاسٹ ٹائم ایکٹیو تھی اس پہ آپ کو کال کر دے، اور آپ حیران ہو جائیں کہ میں سسٹم پہ بیٹھا ہوں، مجھے کال کیسے آ گئی. A lot of information available in many cases, searches to identify etc. اور ایسے ہی ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کا موبائل فون پکڑتے ہیں، جو اس نے سرچ کی اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو سا وہ کس کیلیبر کا مالک ہے. انٹرنیٹ ڈسکشنز ناٹ سملر ٹو فزیکل ڈسکشنز. اب جو فزیکل ڈسکشن ہے 1 to 1، آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے بات کی، اگر اس نے ریکارڈ نہیں کی تو بھول گیا، سب اس کو بھی بھول گیا، آپ کو بھی بھول گیا، بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کیا. اینی ون کین لاگ دیم اینڈ فائنڈ دی انفارمیشن لیٹر. لیکن جو انٹرنیٹ ڈسکشن ہے یہ اینی ون کین لاگ دیم اینڈ فائنڈ دی انفارمیشن لیٹر. آپ کی چیٹ جو سی آپ نے ڈیلیٹ بھی کر دی تو اس کی کاپی جو سی وہ سرورس پہ پڑی ہے. People generally think that they have more privacy than they actually do. اب سب کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید جو
ہم آن لائن ہو گئے ہیں تو ہم گھر والوں کی نظر سے بچ گئے, ریلیٹیوز کی نظر سے بچ گئے, ہماری کالونی میں ہمیں کوئی نہیں جانتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان کی پرائیویسی جو سی وہ زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے, کیونکہ اب ان کا ڈیٹا پوری دنیا میں اویلیبل ہے, کہیں پہ بھی وہ لیک ہو سکتا ہے. جیسے وکی لیکس, جس میں دنیا کی موسٹلی گورنمنٹس جو سی ان کو آپ یوں سمجھیں کہ گھٹنوں پہ لے آئیں, وہ وکی لیکس. آن لائن مانیٹرنگ, جیسے اسپائی ویئر سافٹ ویئر آپ کے سسٹم میں انسٹال ہوتے ہیں, وہ آپ کے جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کی جاسوسی کرتے ہیں. وہ ون جنرلی ڈز ناٹ نو وین ون از لاگ مانیٹرڈ, اور ہمیں بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس وقت ہماری جو سی وہ ریکارڈنگ ہوگی, کس وقت ہمارا ویب کیم آن ہوا اور اس نے ہماری پکس لینی کہ ہم کون ہیں. ان اوپن بلاگز دیر کین بی نو ایکسیپشن. اور اس میں دیکھیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز کی بات ہم کرتے ہیں نا, ایکسپیکٹیشنز یہ ہمارا اپنا ایک دماغ کا بنایا ہوا یعنی ایک جال ہے کہ ہم اپنے حساب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اوپن بلاگز دیر کین بی نو ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی ایون اف ریٹن ود نک. اب فار ایگزامپل اب دیکھیں آن لائن بلاگ میں آپ چلے گئے ہیں, اوپن بلاگ میں آپ ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ کی پرائیویسی کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو بلاگ ایکچولی جو پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ بلاگنگ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کسی سرور پہ ہوسٹ ہے, اس سرور سے آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ کون ہیں. نک نیم اگر آپ نے یوز کر بھی لیا تو یہ میٹر نہیں کرتا. پرائیویسی انسانس public and private blood in SOMs it is difficult to control the audiences of one's post. See example, for example یہ آپ ایک ریسرچ پیپر پڑھ سکتے ہیں 2011 میں فیس بک پہ لکھا گیا کہ کس طریقے سے جو آپ کی پوسٹ ہیں آپ ان کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے, کوئی بھی آپ کی پوسٹ تک پہنچ سکتا ہے اور آپ کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. Most people just do not bother, but the added illusion of anonymity promotes writing things one would not divulge of one's private life, say in blogs or similar. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم عام طور سے جو چیز کہہ دیتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہم نے ڈیجیٹل ٹائپ لکھی تھی, بیک اسپیس ہم نے پریس کیا, ہماری ساری کی ساری انفارمیشن جو سی وہ ریز ہو گئی, اب وہ موجود نہیں ہے. لیکن لاگنگ ایک ایسا کنسیپٹ ہے, لاگ ہر سرور ہر ڈیٹا بیس لاگ بناتی ہے, وہ ساری ایکٹیویٹی آپ کی ریکارڈ کر رہی ہے کہ پہلے آپ نے یہ لکھا, اس کے بعد آپ نے اتنا حصہ ڈیلیٹ کیا, پھر آپ نے اور لکھا, پھر آپ نے سارا ڈیلیٹ کیا, پھر لکھا, پھر یہ ڈیلیٹ کیا, پھر یہ ڈیلیٹ کیا. یعنی ایک جو آپ کی چیٹ ہے نا اس کی کئی طریقے سے ورژن اویلیبل ہوتے ہیں سرورز کے اوپر. آلسو سم گروپس سچ ایز چلڈرن اینڈ اور elderly for different reasons have under trust to hand over their private information to outsiders. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایون کہ یورپ امریکہ میں یہاں تک ہے کہ جو بچے ہیں ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ کسی کو اپنا نام نہیں بتانا باہر. وہ باہر جاتے ہیں, لوگ ان سے پوچھ بھی نہیں بیٹے آپ کا نام کیا, تو وہ کہتے ہیں سوری آئی ایم ناٹ سپوز ٹو آنسر دیٹ. تو یہ ہمارے یہاں پہ ٹریننگ نہیں ہے. ہمارے بچے سے کچھ پوچھیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہے, میری امی ابو کی لڑائی ہوئی رات کو, ایسے ہوا, فلاں ہوا, فلاں ہوا. لیکن یہ ایکچولی ایجوکیشن سے آتا ہے یہ سارا, کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھنی پڑنی ہیں. پکچرز ان سونگس کیا ہے, ڈز ایون اوور آسک ویدر دی پکچر دی ٹیک کین بی پبلشڈ, موسٹ آفن ناٹ. تو ہم جو سیلفیاں لیتے ہیں فیس بک پہ ڈالتے ہیں, وہاں ڈیٹا پڑا رہتا ہے, پھر کوئی وہاں سے اتارتا ہے, اس کو ماڈیفائی کرتا ہے, پھر ہمارے سامنے وہ جا پکس آتی ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہوا. ٹپیکلی دس از ناٹ اے پرابلم, بٹ واٹ اباؤٹ سے دی عرب اسپرنگ. اب وہ کیا ہے جی, ہاؤ مینی ہیو ایکچولی بین کلڈ ڈیو ٹو ہیونگ بین آئیڈینٹیفائڈ فرام پکچرس. تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ فیس بک پہ جو آپ اپنی پکچرز اپنا پروفائل سارا اپلوڈ کر دیتے ہیں, اپنی ساری ایکٹیویٹی ساتھ ساتھ آپ ڈالتے جاتے ہیں, تو اس کی مدد سے لوگ آپ کو ٹریس کر سکتے ہیں. آپ کی ڈریسنگ سے وہ آپ کے لائف سٹائل کا پتہ چلا کے آپ سے فرینڈ شپ کر کے آپ کو یوز کر سکتے ہیں, آپ سے پیسہ وہ بٹور سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو سی ہیں یہ کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں. چلڈرن اینڈ ینگ پیپلز کی اگر آپ بات کریں, چلڈرنس پرائیویسی کیا ہے, فنی پکچرز
parents put on a, some may come to light. We know how cruel children can be, and adults do not always think what they put on social media. تو بچوں کا آپ کو پتہ ہے گھر میں ابھی بھی یہ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں موسٹلی 10 سے 20 سال کے وہ ٹین ایجرز ہیں جو سارے کے سارے ویڈیوز بنا کے اور بچیاں اپنی ویڈیوز جو ان سے وہ اپلوڈ کر رہی ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں. کل کو یہ ان کے سامنے آنی ہے تو پھر انہیں پتہ چلنا ہے کہ ہمارے لیے یہ کتنا خطرناک تھا یہ کام کرنا. اسی طرح ویلاگنگ ایز این ایگزامپل آف potential privacy harm for children. Pictures, videos breaching privacy can be uploaded easily enough and distributed widely. یہ ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز ہیں, آپ پڑھیں. یہ احمد کا 2011A پیپر ہے, یہ آپ دیکھیں ویلاگنگ کے اوپر. اور اس طرح یہ خان کا پیپر 2008 amongst other, یہ آپ دیکھیں, چیک کریں کہ کس طریقے سے آپ جو سی آپ کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے. Many younger users of SOMs are willing to trade a lot of their privacy for the perceived gains affected by SOMs. They seem to be quite aware of the laws of privacy. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی پرائیویسی جو سی ہے یہ کوئی پرائیویسی نہیں ہے. آن لائن آپ ہو گئے تو آپ پوری دنیا میں پبلش ہو گئے. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ آن لائن ہو کر کیمرے کے سامنے یا میسنجر پہ جو بات لکھ رہے ہیں وہ فیوچر میں کبھی آپ کو وہ تنگ نہ کرے. پراپرٹی کی بات کریں جو میٹیریلز کی ہیں تو لا وی نو وٹ دی لا اسٹیٹس اور ڈو وی. تو اب دیکھیں جو قانون ہے اس کا سب کو پتہ نہیں ہوتا. نارملی ہمیں صرف یہ پتہ ہوتا ہے پولیس والوں نے روکا, انہوں نے کہا چلان کرنا کس بات کا, یہ لیں جی 200 روپیہ فار ایگزامپل آپ نے فائن پے کیا اور دیٹس آل. آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو پولیس والا ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں, کہ آپ کو ڈیٹیل سے پہلے لا جو سا وہ اسٹڈی کرنا پڑے گا. یوزر جنریٹڈ کانٹینٹس ان ریلیشن ٹو کمرشل کانٹینٹس. اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی, موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں چینل بنا کے اس کے اوپر جو مٹیریل دل کیا وہ ڈالتے جاتے ہیں, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کل کو اس کے اوپر اشتہار بھی چل رہے ہیں, ہماری پرائیویسی جو سی وہ زیرو ہو جانی ہے. اس لیے کہ وٹ از لیگل اینڈ وٹ از رائٹ ڈو ناٹ آلویز میٹ. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو صحیح ہے اور جو جس کی قانون اجازت دیتا ہے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہوتے. موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جو قانون کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن صحیح کچھ اور ہے. آپ کو بھی ایسے لگتا ہے جب آپ روڈ کے اوپر جاتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک تھا. جیسے فار ایگزامپل ایک روڈ کے اوپر بہت پانی تھا, آپ نے 1 وے کی خلاف ورزی کر دی, تو اب پولیس والے یہ بات نہیں مانیں گے, انہوں نے کہنا نہیں جی آپ نے 1 وے کو توڑا, حالانکہ آپ کے خیال سے گندے پانی میں سے گزرنا جو سا وہ غلط تھا. تو جو رائٹ ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ قانون بھی ہو, یا جو رانگ ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ قانون جو سا وہ اس کی اجازت دیتا ہو. بیسیکلی آل ینگر جنریشن ممبرز ہیو مکسڈ اور یوزڈ کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ مٹیریل illegally or at least without permission. تو یہ چیز تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ سے ویڈیوز جو سی ہیں وہ بغیر اجازت کے کاپی کرتے ہیں. ایون کہ ہمارے جو MS PhD اسکالرز ہیں وہ لوگ بھی بہت سا مٹیریل جو سا وہ چوری کر کے یوز کرتے ہیں. سارا دن کٹ کاپی پیسٹ ہی ہمارا سلسلہ ہے. ہمارا جو الٹیمیٹ مشن ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے کمائیں. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جو مٹیریل ہم یوز کر رہے ہیں اس کی ہمیں پرمیشن, ہمیں اس کی اجازت ہے کہ نہیں, ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا. ہم نے ہمیشہ صرف ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں یا نہیں. تو اگر ہمیں پیسے مل رہے ہیں تو ہم ایتھکس کو جو سا وہ پامال کر سکتے ہیں. بیسیکلی اس کو جو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا وہ یہ کہ ایتھکس یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آپ کا نفس دیا ہے وہ سوچے کہ صحیح اور غلط کیا ہے اور آپ کو وہ بانڈ کرے بجائے اس کی کہ آپ کو قانون روکے. ورک پلیس کی بات کرتے ہیں. ورک پلیس پالیسیز وار پریمرلی فوکسڈ آن ای میل اینڈ انٹرنیٹ یوزیج وائل ایٹ ورک. تو اسٹارٹ میں تو صرف دیکھیں جو فوکس تھا ان کا وہ صرف یہ تھا کہ ای میل اور انٹرنیٹ یہ دو ہی چیزیں تھیں. نو سمز نیڈ ٹو بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ ایز ویل. اب اس میں بلرنگ آف دی لائن بٹوین ورک یوز اینڈ پرائیویٹ یوز. اب یہ
چیز آپ نے جو ان سے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ کو آپ کی جاب ہے وہ نمبر 1، اور نمبر 2 جو آپ نے اپنا پرائیویٹ کام کیا وہاں پہ بیٹھ کے، ان دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ اب یہ ذرا دوبارہ غور کریں کہ میں آپ کو کیا بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ جو لائن بٹوین ورک یوز اینڈ پرائیویٹ یوز، یعنی فار ایگزامپل آپ کو کام دیا گیا، آپ نے کام کے دوران اپنا کام بھی کر لیا، تو یہ چیز جو سی ہے یہ تھوڑا جو سا وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کنفیوژن ارائز کر سکتی ہے۔ آپ کی ایتھکس ایکچولی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ یہ کام کریں، یا آپ کو جو 9 to 5 آفس کا کام کرنا تھا آپ نے وہ اپنا کام بھی اس میں ڈال دیا، لیپ ٹاپس، کارپوریٹ ٹیکس فونز، ملٹی میڈیا ڈیوائسز ایکسیٹرا۔ آپ کمپنی کا جو کام تھا، وہ کمپنی کی جو پراپرٹی تھی وہ آپ خود یوز کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جو سا وہ سوچنے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے فار ہائی اینڈ اسپیشلسٹ ریزلٹس واٹ میٹرز، سو ویسٹ آف ٹائم آرگومنٹ سے ریلیونٹ انلیس کلیئرلی اے پرابلم۔ تو فار ہائی اینڈ اسپیشلسٹ ریزلٹس واٹ میٹرز، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ دیکھیں، میں فار ایگزامپل آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو ایک جگہ پہ جاب ملی، آپ وہاں پہ جو سا وہ سارا دن بحث میں گزار دیتے ہیں، یا ٹریننگ میں آپ کا ٹائم جو سا وہ گزر جاتا ہے، اس کے اگینسٹ جو ایک اسپیشلسٹ ہے یا پروفیشنل ہے وہ ٹو دی پوائنٹ وہ کام کی بات کرے گا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ چلو جی میں فار ایگزامپل ادھر ادھر کی باتیں کر لوں، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ صرف کام کی بات کرے گا، اور وہ کام کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ کام کی بات کر کے تو نیکسٹ لیول پہ وہ جو سا وہ چلا جائے گا، اس لیے وہ لوگ جو سے وہ ترقی کر گئے۔ سیکورٹی کویسچن دو، واٹ ورک ریلیٹڈ انفو کین بی ڈسٹریبیوٹیڈ ان سمس اینڈ وٹ ناٹ، تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کی جو جاب تھی وہ ڈیٹا بیس کو ہینڈل کرنا تھا، اور آپ سے فار ایگزامپل کسی بندے نے ایسی انفارمیشن مانگ لی کہ جو مثال کے طور پہ اس نے کہا جی میں آپ کو 1,00,000 روپیہ مثال کے طور پر دوں گا، اور آپ مجھے یہ ڈیٹا بیس سے وہ کاپی کر دیں، تو آپ نے اس کو کاپی کر دی، اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ فار ایگزامپل آگے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، کس طریقے سے لوگ جو ان سے وہ سفر کریں گے، اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے آپ نے جو سا وہ یہ کام کر دیا۔ کارپوریٹ امیج ورسز پرائیویٹ پروفیشنل امیج، آپ نے اپنی جو پروفیشنل امیج تھا اس کو امپورٹنس دی، پرائیویٹ یا پروفیشنل امیج کو آپ نے کہا جی مجھے کوئی کچھ نہ کہے، ادارہ بے شک تباہ ہو جائے، تو یہ بھی بڑی غلط بات ہوگی۔ اسی طرح پروفیشنل نیڈس، انٹرنیٹ پریزنس، ادروائز دے ڈو ناٹ ایگزسٹ ان ٹوڈیز ورک مارکیٹ۔ جیسے فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں جی کمپیوٹر لے لیا تو اب اے سی بھی لگوا کر دیں، یعنی ایکچولی جس بندے کو گرمی ایک بندے کو لگ رہی ہے، اس نے کمپیوٹر کا بہانہ بنا کے جو سا وہ اے سی لگوا لیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ورک پلیس پہ ایتھکس کی انوالومنٹ جو سی وہ شو کرتی ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وائی ایتھکس، ٹیکنالوجی ایڈوانسز فاسٹر دین ایتھیکل ویلیوز، مورلز اینڈ اسپیشلی لاز، ڈسکشن بٹوین ریلیونٹ پارٹی نیڈیڈ ایتھکس، پروفیشنل انٹیلیجنس یا آرگنائزیشن، representatives, politicians, media normals, people etc. Law and moral do not always meet، یہ ہم نے چیز جو سی وہ دیکھ لی۔ پھر ہم نے موٹیویشن کی بات کی، مارکیٹنگ آپ کے سامنے ہے جس میں فیس بک ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں، کورس ان سیکنڈ لائف کین بی ایکسپیکٹڈ دیٹ student will use a third party service. Teachers put their material at least in part available in a resource they cannot control. The end user license agreement EULA of which they likely do not even know understand. اب یہ وہ چیزیں ہیں
टीचिंग के मतलब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर टीचर अपना मटेरियल जो सा अपलोड करते जाते हैं, या गूगल क्लासरूम को यूज़ कर रहे हैं, या जूम को यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक प्राइवेसी कंसर्न है। और एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट जो हर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आता है, हम उसको पढ़ते भी नहीं, एग्री करके हम निकल जाते हैं। यूज़र सर्विस नॉट कंट्रोल्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये भी एक चीज़ ध्यान में रखें कि मिसाल के तौर पर अगर जिस यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल गूगल क्लासरूम यूज़ कर रही है, तो वो उनके बस में नहीं है गूगल क्लासरूम। कल को कोई मसला हो जाता है तो जिस यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं। व्हाट इफ द सर्विस इज नो लॉन्गर अवेलेबल, व्हाट हैपन्स टू कंटेंट क्रिएटेड विद इन। तो मिसाल के तौर पर जितने पेपर ऑनलाइन हुए, सारा मटेरियल जो गूगल क्लासरूम पे पड़ा है, कल को मिसाल के तौर पर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है गूगल के सर्वर्स के साथ, तो आपका डेटा सारा तो गया। सोचें ज़रा कि आपके पास आप क्या करेंगे, अचानक आप ज़ीरो मीटर हो जाएंगे। जो हम अभी बड़ी शो मार रहे हैं कि ऑनलाइन 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 हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास जितनी सर्विसेज हैं वो हमारी अपनी नहीं है। वो जो कंटेंट्स हमने क्रिएट किए हैं वो तो ज़ीरो हो जाएंगे सारे के सारे। फेसबुक की भी यही एग्जांपल है, मॉडल की भी एग्जांपल है, और सम की भी यही एग्जांपल है। ये सारी जो साइट्स हैं, जो ये सारे सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, ये सब के साथ ये प्रॉब्लम है। फेसबुक आज बंद हो जाए तो आपका सारा बिजनेस ज़ीरो। फेसबुक बंद हो तो देखें कितना कुछ डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़े लोगों को। व्हाट अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज? अब जैसे पाकिस्तान है, ये डेवलपिंग कह लें इसको या अंडर डेवलप्ड कह लें। कैन वेब 2.0 एप्लीकेशन ब्रिंग बेनिफिट्स? स्टडी रिलेटेड जो वेब है, वेब 2 जिसे आप कहते हैं, www.2, वो यहाँ पे क्या करेगी मुझे बताएं। जहाँ पे 80% जो लोग हैं वो स्कूल ही नहीं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं। जहाँ पे हम 5th क्लास पास को कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा शख्स है। तो ऐसी सूरत हाल में कैन वेब 2.0 एप्लीकेशन ब्रिंग बेनिफिट्स? ई कॉमर्स अगर आप ले आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट्स बना दें, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट, मटेरियल डिस्कशन एक्सेट्रा अवेलेबल थ्रू सम्स। और अभी तक भी आप देखें कि सूरत हाल ये है कि आप जूम पे कनेक्ट होते हैं और कनेक्टिविटी 2 लो, यानी हमारा जो कनेक्शन है वो 2 MB 4 MB कनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, जबकि बाहर के ममालिक में लोग जो उनसे वो 100+ MB जो सा वो कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो लूट के खा गए लोगों को। तो इसलिए हमारे ये हालात हैं। और विकीज़ की बात कर लें, या ब्लॉग्स की बात कर लें, या अदर सोशल नेटवर्क्स की बात कर लें, तो ये सारे के सारे वो हैं कि हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस, हम इस तरह ये कह सकते हैं मैं इंटरनेट यूज़ कर सकते, लेकिन उससे जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं इंटरनेट के वो हम यूज़ या वो हमें नहीं मिल रहे उनके फ़ायदे। फ्रेंडशिप की बात करते हैं। व्हाट इज़ फ्रेंडशिप? आपके नज़दीक क्या है? कैन ए रियल फ्रेंड बी फाउंड इन सम्स? क्या ऑनलाइन अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको रियल फ्रेंड मिल सकता है? से दो फेसबुक और ट्विटर फॉर एग्जांपल, या IR चैट की अगर आप बात करें, तो वहाँ पे रियल फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल है। पहले 1 2 3 वीक 4 वीक 5 वीक तो मे बी आपने एक दूसरे को देखा भी ना हो, फिर उसने जो पिक आपको सेंड की है मे बी वो उसकी पिक ही ना हो, जो उसने आपको एड्रेस बताया मे बी उसका वो एड्रेस ही ना हो। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन फ्रेंडशिप में। इज़ इट ऑलवेज जस्ट अ लेम रिप्लेसमेंट ऑफ द रियल थिंग? तो ये बाज़ दफ़ा हम सिर्फ जहन में रखें कि हम अपने जो पास लोग हैं उनसे भागते हैं और नेट पे फिर हम दोस्तियाँ जो उनसे वो तलाश करते हैं। अनलेस देयर इज़ आल्सो एन IRL कनेक्शन, IRL फ्रेंडशिप मेडिकेटेड थ्रू सम। तो जो जहन में रखें कि इंटरनेट के रिलायबल कनेक्शन अगर आपके पास मौजूद है, आपको पता है कि आप किस बंदे से कनेक्ट हैं, स्टैटिक IP के थ्रू अगर आप कनेक्ट हैं,
تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہی بندہ ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں، جیسے کہ بزنس مین موسٹلی جو ان سے وہ کرتے ہیں، یا جیسے ہاٹ لائن ہوتی ہے. ریلیشن شپس ان دی سم ایریا اگر آپ بات کریں تو سمز آفر نیو کائنڈز آف پاسبلٹی فار ریلیشن شپس فرام پلیٹونک ٹو کلوز ریلیشن شپ ایزیئر ٹو فائنڈ سملرلی تھنکنگ پیپل. ایز این ایکسٹریم ایگزامپل اگر آپ بات کریں تو سیکشل ریسزم ان سم ڈیٹنگ سروسز، بلیک پیپل اونلی ایکسیپٹیبل اف کنفارمنگ ٹو اسٹیریوٹائپ. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے کا سوشل کنیکشن جو سا وہ بن سکتا ہے. اگر آپ نے اپنی طرز کے لوگ جو سے وہ ڈھونڈنے ہیں تو آپ وہ پھر بڑی آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ انٹرنیٹ کا بہرحال ایک فائدہ ہے. ایزیئر ٹو بی ڈیسیوڈ ایز ویل، لیکن دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور ایزیئر ٹو لیو کرنٹ ریلیشن شپ، اور جب دل کرے آپ کسی کا نمبر بلاک کر دیں، یا اگر آپ فیس بک پہ ہے تو اس کو بلاک لسٹ میں ڈال دیں، لو جی ریلیشن شپ ختم. نالج دیٹ ادر کائنڈس دی پرفیکٹ ایگزسٹ. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے باقاعدہ دل سے وہ ریلیشن سٹارٹ کیا تھا تو پھر پراپر ریزن کی وجہ سے چھوڑیں، ورنہ دوسری سائڈ پہ بھی انسان ہی ہے. کین لیڈ ٹو لیس ایفرٹ ان ایگزسٹنگ ریلیشن شپ ناؤ اور نو ریپلیسمنٹ ریلیشن شپ. یہ اوبیسلی یہ بات صحیح ہے. تھرڈ پلیس اسپیس ہمارے پاس ہوم، فیملی اینڈ فرینڈز ہیں، ورک پہ کولیگس ہیں، باس ہے، اور سم کلیم دیٹ از اے تھرڈ پلیس. یعنی جو سوشل میڈیا آپ کا وہ آپ کی تیسری جگہ ہے، اور از اٹ جسٹ این ایکسٹینشن آف دی سوشل پولیٹیکل اسپیس. تو انسان جب گھر سے بھاگتا ہے یا کام سے بھاگتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ پہنچ جاتا ہے. پولیٹیکل تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. ایج آف فیبریکیٹنگ دی امیجز. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت فار ایگزامپل جو پی ایم میں یا اپوزیشن ہے، ان کے لیڈرز کے جو جوک بن رہے ہیں، ان کی تصویروں کو، ان کی پکس کو ماڈیفائی کر کے جو سا وہ لگایا جا رہا ہے. ایون کہ ویڈیوز کو بھی ماڈیفائی کر کے جو سا وہ لگا دیا جاتا ہے. اس طرح فلوئڈ بارڈر بٹوین پبلک، پولیٹیکل اینڈ پرسنل اسفیئر آف ہیومن ایکٹیویٹی ان دی سائبر اسپیس. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو آپ پبلش کر رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے آگے ماڈیفائی ہو کے وہ یوز ہو سکتا ہے. اس طرح ڈفرینٹ بلاگز ہیں، وہاں پہ آپ کی اسٹیٹمنٹس کو غلط طریقے سے لیا جا سکتا ہے. فیس بک یا ٹویٹر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. فیک اکاؤنٹ بنا کے لوگ جو سے وہ سارا دن ایک دوسرے کو جو سا وہ چیٹ کرتے ہیں. ٹیرر انسانس، یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو سراؤنڈنگز ہیں اس میں ٹیررزم بہت زیادہ ہے. جہادی تنظیمیں صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، کرسچنز بھی جہادی ہیں. نیوزی لینڈ میں جو کچھ ہوا وہ بھی ایک جہادی تنظیم تھی. جہاد کا لفظ صرف اسلام کے لیے نہیں ہے. لوگ اپنے بلیف کو تھوپتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. بس یہ کہ مسلمانوں میں فنڈنگ ہوئی ہے اور یہ کہنے کہ فرقہ بازی کو یوز کیا گیا اور یہ سارا کام ہوا. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فرقہ بازی سے دور رہیں. فرام ٹاپ ٹو باٹم، ون ٹو مینی، یہ آپ جو سے وہ یہاں پہ ون ٹو مینی یہ آپ کو پتہ ہے ریلیشن شپس کی بات. اور اسی طرح ٹو باٹم آپ مینی ٹو مینی اور پروفیشنل میڈیا اسٹریٹجی بٹ ہارڈر ٹو کنٹرول. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیررزم، سوشل میڈیا کے تھرو ٹیررزم پھیلانا کتنا آسان ہو گیا ہے. بلینس فلائی کینٹ بی رانگ. اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک موقف ساری قوم کا بنتا جا رہا ہے یا پورے کنٹری کا تو وہ سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے. جیسے امریکن پریزیڈنٹ کی اگر آپ سلیکشن کی بات کریں تو وہ جو ان کا الیکشن ہے وہ سارے کا سارا واٹ از ووٹڈ اپ از سین بائی یوزرس. فیس بک یا ٹویٹر کے تھرو ان کا ساری کمپینز جو سی وہ چلتی ہیں. ہماری موسٹلی کمپینز جو سی وہ واٹس ایپ پہ چلنا شروع ہو گئی ہیں. بٹ ناٹ اونلی دیئر سیم ہیپن ان ادر سانگز ایز ویل albeit often dependent on the user choice. یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ
جو آپ پبلش کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لازمی نہیں کہ لوگ وہ مانگ جائیں. تو صرف یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جس سائٹ پہ سارے اسی سائٹ پہ آپ، یہ ٹرینڈ جو سا وہ چل رہا ہے. اور اس میں جو رائٹ اینڈ رانگ ہے، جو ایتھکس ہے، اس کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے. یہ ڈیفرنٹ لٹریچر ہے جو سائٹ کیا گیا. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ پیپرز آپ کے سامنے ہیں، پاس کر کے اسٹڈی کریں ان کو. اس سے آپ کو ڈیفرنٹ جو انٹروڈکٹری ایتھکس ہے پرینٹس ہال کے جو پیپرز ہیں موسٹلی اس میں وہ آپ کو ملیں گے. یہ میں خود پاس کر کے چلا رہا ہوں تاکہ آپ یہ پیپر، ریسرچ پیپر جو ہیں سے وہ اسٹڈی کریں. اس کے ساتھ یہ لیکچر آپ کا کنکلوڈ ہوتا ہے. تھینک یو آل. اللہ حافظ.